अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी होस्ट नाज़िया असलम। आओ बच्चों सुनो कहानी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी प्यारे प्यारे और क्यूट से गेस्ट होंगे। जी हाँ, प्यारे प्यारे साथी। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बच्चों, माशाल्लाह आज तो आप लोग माशाल्लाह फ्रेश भी लग रहे हैं और थोड़ा सा आप लोगों को है भी कि आज हमने कौन सी स्टोरी सुननी है, ऐसा ही है? Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारी स्टोरी है वो स्टोरी है हमारी जन्नत से ज़मीं पर। जी हाँ जी, कि जन्नत से ज़मीं पर हम लोग कैसे आए। होता है ना कि हम ज़मीं पर कैसे आ गए अगर जन्नत में थे। तो आप देखिए कि जो हम जन्नत से ज़मीं पर आए तो कैसे आए, आज हमने यही देखना है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और इब्लीस ने उसका किस तरह बदला लिया उस पुतले से। और आपको पता उस पुतले का नाम क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे और अम्मा हवा। आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले बाबा हैं और आपको पता है उनको क्या कहा जाता है? अबुल बशर। अबुल ठीक है, बशर। यानी इन तमाम इंसानों के बाबा। ठीक है, आप सबके बाबा हैं ना? Yes. अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब के जो बाबा हैं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और मामा कौन है? अम्मा हवा। जी, अम्मा हवा। आपको पता है कि इब्लीस ने कैसे उन्हें बहकाया और उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों ने वो दरख्त का फल खा लिया। तो हालांकि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। तो जैसे उन्होंने वो जन्नत का फल खाया जिससे अल्लाह ने मना किया था, फौरन उनके जो जन्नती लिबास थे वो उतर गए। अब वो दोनों इतने परेशान हो गए, हजरत अम्मा हवा भी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी। उन्होंने फौरन पत्तों से अपने आप को कवर करना शुरू किया। तो आप देखें कि ये उनको तब फौरन याद आया कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है। पहले तो उनको याद ही नहीं था, उन्होंने मजे से खा लिया फल। तो जैसे ही वो जन्नती लिबास उतरा और फौरन अपने आप को हाइड करने लगे पत्तों से, तो फिर समझ आई कि हमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था। ऐसा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो बात भूल गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने नाफरमानी की, भूल गए। तो अब वो शर्मिंदा, परेशान और दुख में, बहुत तकलीफ में। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कहा कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा था, मैंने तो आप लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी थी कि आप लोग जहाँ मर्जी से जाएं, जहाँ मर्जी से आएं, जो मर्जी खाएं, जो दिल करता है वो आप ऑर्डर करें, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो लेकिन आप लोगों ने फिर भी खा लिया। आप देखें कि अब जो अल्लाह के प्यारे और नेक बंदे होते हैं ना, वो कभी अकड़ते नहीं हैं, कभी नहीं कहते अच्छा मैं मुझसे मिस्टेक हो गई थी, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो इतने ज़्यादा शेम थे, इतने ज़्यादा शर्मिंदा थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो फौरन उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दें, हमने तो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर दिया। अगर आप हमें माफ़ नहीं करेंगे, हम पर रहम नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम नहीं करते तो फिर जिस बंदे का नुकसान होता है ना, तो वो खसारे में चला जाता है। तो उन्होंने रो रो के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने क्या किया? तौबा की। तो हमें भी जब भी हमसे भी कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें क्या करना है? तौबा करनी है, एक्सक्यूज करना है। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक्सक्यूज करना है। हमें हमसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मम्मा बाबा हैं, बहन भाई हैं, हमारे कोई भी बड़े हैं, अगर हमसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है और हम समझते हैं कि हमने किसी को हर्ट किया है, किसी को पेन दे दी है या किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंच गई है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट टाइम ओके, मैं नेक्स्ट टाइम तो मैं देख लूँगा, इससे मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा करूँगा। लेकिन हम उसके पास नहीं जाते, उसे एक्सक्यूज़ नहीं करते। एक्सक्यूज़ करना चाहिए ना? जी, तो आप लोग एक्सक्यूज़ करते हैं एक दूसरे से? टीचर मैं तो नहीं करता क्योंकि मेरे से गलती नहीं होती। अच्छा, माशाल्लाह भाई, आपसे तो गलती भी नहीं होती, आप एक्सक्यूज़ भी नहीं करते?
ہاں جی. اچھا آپ کرتے ہو ماشاءاللہ. دیکھیں ایکسکیوز کرنا, توبہ کرنا یا سوری کرنا ایک اچھی بات ہے. جیسے کہ ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ میری جب مسٹیک ہی نہیں ہوئی تو میں سوری کیوں کروں. سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے ہم سے کوئی مسٹیک نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ہمیں ایکسکیوز کر لینا چاہیے, سوری کر لینا چاہیے. سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ اتنی لمبی تھی, 60 ہاتھ لمبے تھے, تو انہوں نے تو سوری کیا, لیکن پھر بھی ان کی ہائٹ تو اتنی تھی. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جاتے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو تو اتنا زیادہ لائک کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اما حوا نے بھی فوراً توبہ کی, فوراً ایکسکیوز کیا. تو انشاءاللہ جب آپ سے بھی مسٹیک نہ بھی ہو تو آپ ایکسکیوز کر لینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کون ہیپی ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انشاءاللہ. اور ہم نے کس کو ہیپی کرنا ہے ہمیشہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں جب ان دونوں اللہ کے نیک بندوں نے توبہ کی اور اللہ کے سامنے دعا کی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے اور اللہ ہمیں نہ سنے؟ اللہ نے ان دونوں کو معاف کر دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کا ٹائم پیریڈ جنت کا اینڈ, اب آپ جنت میں نہیں رہیں گے, اب آپ لوگوں کو جانا ہے, موو کرنا ہے زمین پر. جی پھر ہم کدھر آگے؟ زمین پر. زمین پر. یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے زمین کی. پہلا انسان زمین پر کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اب ہم یہ کہیں کہ ان کی مسٹیک ہو گئی تھی, ہمیں زمین بنانا پڑا, یہ سب پری پلان تھا. اور سب سے بڑا پلانر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہوں نے یہ سب چیزیں پلان کی ہوئی تھی. جنت سے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اس کے بعد دنیا کی زندگی کیسی تھی وہ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے ہیں. جی ناظرین اب وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی تک ہماری سٹوری ہم نے یہاں تک دیکھ لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم اور اما حوا کو کہ وہ جنت سے زمین پر اتر جائیں. اب حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے. وہ اس لیے پریشان ہوئے کہ جس جگہ وہ اتر رہے ہیں, جس جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کو گائیڈ لائن کیسے ملے گی, وہاں پہ کس طرح سروائیو کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس ایک بہت پیارے میرے احکامات اتریں گے, آپ ان کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن ملے گی. پھر ایسا ہوا کہ زمین پر آنے کے بعد اچھائی اور برائی دونوں بھی ساتھ آ گئی. یعنی ابلیس کا تو پرومس تھا اور وہ تو اس نے یہ فلفل بھی کرنا تھا, پورا بھی کرنا تھا, وہ بھی نیچے تھا, اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جنت سے نکال دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہیں سے سٹارٹ ہو گئی. ہمارے دل میں کبھی آتا ہے نا کہ کوئی اچھا خیال, فوراً آتا ہے کوئی برا خیال. کبھی کبھی دل کرتا ہے اس کی تو ہم ایسے کر دیں, اس کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں. اور کبھی دل کرتا ہے کہ ہم اس کا بہت زیادہ احترام کریں, اس کی ہیلپ کریں. تو اب ہم نے کون سی چیز کو پروموٹ کرنا ہے؟ اچھی باتوں کو انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ لوگ زمین پر اتر گئے تو اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سروائیو کرنا ہے. اور آدم علیہ السلام جو تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیئیں گے, کیا اپنی ضروریات زندگی کو ہم نے کس طرح ہم نے لے کے چلنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جنت میں تو ہر چیز ایسے بیٹھے ہوئے مل جاتی تھی, کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ان کو یہ بھی مشکل ہو گئی کہ جب گرمی آتی تھی تو کون سے کپڑے پہننے ہیں, اگر سردی آ جاتی تھی تو وہ کیسے کپڑے کرنے ہیں, کپڑوں کا بھی پرابلم. ظاہری بات ہے جنت میں تو موسم ایسا نہیں تھا کہ بہت گرمی سردی. تو اس چیز پہ تو ان لوگوں نے پھر فوراً
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گائیڈ لائن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نیچے. جائیں انہیں بتائیں کہ دیکھیں آپ نے اپنا کھانا کیسے ریڈی کرنا ہے, پھر انہیں کھیت میں زراعت چیزیں اور پھل فصلیں اگانا بتائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. پھر انہیں بتایا کہ کس طرح فصلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے لباس بنانے ہیں, کیسے آٹا گوندنا ہے, آٹا گوندنا بھی بتایا, کس طرح روٹی بنانی ہے, کس طرح کھانی ہے, کس طرح ضروریات زندگی پوری کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ سب کچھ تو گائیڈ لائن مل گئی, لیکن جنت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نہ پتہ تھا سردی ہے, نہ پتہ تھا گرمی ہے, نہ پتہ تھا کہ خود بنانا ہے, خود آٹا گوندنا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی واپس جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم واپس اپنے اصل گھر جائیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں اچھے کام کرنے ہیں نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو ریوارڈ میں جنت ملے گی, اور جو برے کام کرے گا اس کو کیا ملے گا پنشمنٹ کے طور پہ؟ جہنم. تو سارا سلسلہ اسی لیے یہ چلا. تو قیامت تک یوں ہی زندگی ہم نے آپ کو آتے جائیں گے جاتے جائیں گے, اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کی اولاد ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا اب پورے طریقے سے سروائیو کرنا ہے, اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اب آگے کون سے راستے پر چلنا ہے. اب ہم نے کون سی چیز لینی ہے, ہم نے کس میں جانا ہے, جنت میں انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو پریشان ہو گئے تھے نا کہ کس طرح سروائیو کریں, اور یہاں آ کے ساری محنت کرنی پڑی. جنت میں تو آرام سے مزے سے بیٹھتے تھے ریلیکس ہو کے, یہاں پہ تو ہر کام کرنا پڑ رہا ہوتا تھا. جیسے ہمیں یہاں مما کہہ دیتے ذرا مارکیٹ سے یہ لیں, کوئی موڈ نہیں ہوتا, گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ تو ایسا ہوگا ہی نہیں, وہاں تو ریلیکس بیٹھے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں تو آپ ایسے بیٹھے ہوں گے بڑے ریلیکس ہو کے, اور آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے میرا دل کر رہا ہے میں مزے کی آئس کریم کھاؤں. ابھی آپ نے صرف وش کی ہے اپنے دل میں, ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں, ابھی کسی سے شیئر بھی نہیں کیا, فوراً آپ کے سامنے آئس کریم آئے گی. آپ کہیں گے ہاں آئس کریم, میں نے تو بھی کسی کو کہا بھی نہیں, یہ کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں, اور ان کا پرومس تھا کہ جو نیک اعمال کریں گے, جو اچھے کام کریں گے, ان کے لیے گفٹ میں کیا ہے؟ جنت. اور جنت میں تو مزے کی چیزیں. آپ کو پتا ہے جنت میں ایک گھر ایسا ہے, ویسے تو گھر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دنیا میں بہت پیارے پیارے گھر دیکھے. یس. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہیں. تو جو جنت کے گھر ہیں ان کی خوبصورتی کی مثال تو کہیں ملتی ہی نہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایک گھر ایسا ہے جو پیور, بالکل پیور, اور ایک ہی موتی سے بنا ہوا گھر ہے. آپ سوچیں کتنا خوبصورت ہے, 60 میل لمبا وہ گھر ہے. تو دل چاہ رہا ہے نا اس پہ جانے کو, کرتا ہے دل چاہ رہا ہے نا کہ کتنا پیور وہ موتی ہوگا, کتنا پیارا لگ رہا ہوگا, کتنا شائنی ہوگا. تو بس اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا بس کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے. جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بیٹھے بیٹھے دل کی وشز جو ہیں فوراً فلفل کر دیتے ہیں اور ہمارے آگے حاضر کر دیتے ہیں, تو وہ ہم اگر ایکسکیوز کرتے ہیں, اگر سوری کرتے ہیں, تو ہمیں بخشیں گے نہیں؟ بخشیں گے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے نیک اعمال کرنے, کون سے ایسے اچھے کام کرنے کہ جو ریئلی ہمیں جنت تک لے جائیں. جی کچھ ایسا سوچے جلدی سے. ٹیچر جی کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اچھا, آپ نے یہ سوچا کہ میں نے جنت لینے کے لیے میں نے اب جو جھوٹ والی عادت ہے وہ چھوڑنی ہے. ٹیچر سارے وعدے پورے کرنے ہیں. او ماشاءاللہ, پرومس فلفل کرنا ہے. نماز پڑھنی چاہیے. اچھا, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نماز پڑھنی ہے. ٹیچر اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. اچھا ماشاءاللہ, ہمارے کیوٹ سے بیبی نے یہ سیکھا ہے اور یہ سوچا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں نے ہر بات ماننی ہے. قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے. جی قرآن پاک پڑھنا چاہیے کہ پڑھنا ہے انشاءاللہ.
انشاءاللہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے کیا لینی ہے؟ جنت. جی آپ کچھ کہہ رہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. 5 وقت کی انشاءاللہ. اب اگر آپ آدھی نمازیں پڑھتے ہیں، اب آپ نے کمپلیٹ 5 وقت کی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے جنت میں جانے کے لیے ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. ہم نے ابلیس کی طرح ایسے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے. دیکھیں جو ہمارے اتنے پیارے پیارے ہمارے ہیروز گزرے ہیں، ہمارے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کی، یا انہوں نے کی، یا انہوں نے سوچا کہ میں کیوں توبہ کروں. حالانکہ اشرف المخلوقات اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا تھا، تو لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے ایکسکیوز کیا، سوری کی. تو یہ چیزیں ہیں جو جنت میں لے کے جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سب گائیڈ لائن دے دیا، اور وہ کس میں دی ہے؟ قرآن پاک میں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اتنی پیاری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی ایسی ایسی بتائی ہے کہ کیسے جنت ہوگی. جنت میں ایسے نہریں بہ رہی ہوں گی، پانی کی نہیں، دودھ کی. اور دودھ بھی ایسا نہیں کہ اماں یا پیچھے پیچھے لے کے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ دودھ پی لو. دودھ ایسا کہ اتنا خوبصورت، اتنا پیاری خوشبو کہ اماں کو بھاگنا نہیں پڑے گا. آپ کو خود وہاں سے آپ کا دل چاہے گا میں پیوں، اور پینے کے بعد آپ کا پیٹ بھی فل نہیں ہوگا، آپ کو دل چاہے گا اور پیوں. اور ایسی ہی نہریں شہد کی ہوں گی. شہد کی نہریں سوچیں، ورنہ شہد تو آپ نے کہاں دیکھا ہوتا ہے؟ ہائیو پہ نا، بوٹل میں، اور ہائیو سے ہم لیتے ہیں جو چھتا ہوتا ہے شہد میں، لیکن اس پہ نہریں ہوں گی. جی نہریں. نہر دیکھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو یہاں پہ نہریں کون سی دیکھی آپ لوگوں نے؟ پانی کی. تو جنت میں کتنی نہریں ہوں گی. ہو سکتا ہے شاید چاکلیٹ کی بھی نہر ہو. تو پھر ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی، جتنی مرضی نہر سے چاکلیٹ لیتے جائیں. تو بس ہم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، ماننا ہے انشاءاللہ. تو جی آپ لوگوں نے اب مجھے یہ بتائیں اس سٹوری سے کیا لرن کیا ہے؟ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اچھا، یعنی کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، سوری کرنا ہے. جی آپ؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مطلب معافی، مطلب ہمیں شرمانا نہیں چاہیے اللہ سے بھی اور ہمیں انسانوں سے بھی. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اچھا، آپ نے یہ سیکھا کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ کیا، اس میں ہمیں بتایا ہے. جی بیٹا؟ کام کر کے جنت حاصل کرنی ہے. اچھا، آپ نے یہ پلان کیا کہ اب میں نے نیک کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے. صحیح، ماشاءاللہ. ہمارے تو کیوٹ بیبی نے یہ بات پکی لرن کر لی ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے. ماشاءاللہ. جی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کو ماننا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پہ ہم نے بالکل بھی یہ نہیں کہنا یہ کیوں، یہ مشکل ہے، ہم نے وہ ماننی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا. الحمدللہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس سے ہم نے کبھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں. جی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. آپ کا تو یہ ارادہ پختہ لگ رہا ہے، انشاءاللہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. سچ بولنا چاہیے. اچھا، آپ نے یہ سیکھا کہ سچ بولنا ہے. جیسے ابلیس نے جھوٹ کہہ دیا، وسوسہ ڈال دیا ہے نا. چلے انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ پہ ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.